अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ये कुछ फिगर्स मेरे सामने पड़े हैं। साल 2023 में इन अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में जो लोगों की तादाद, ऐसे लोगों की तादाद जिनको संगीन नौइयत की खुराक की कमी का सामना था, वो एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे। अगर आप इस इंडेक्स को देखें, इसमें तकरीबन 125 ममालिक से अदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं और 125 में से पाकिस्तान का नंबर 102 था। इसकी जो कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। पहले अगर 9% से कम है तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क में सब कुछ ठीक है। मॉडरेट होता है 10 से 20% तक, और 20% से 35% तक सीरियस यानी संगीन नौइयत की खुराक की कमी का सामना होता है उस मुल्क में लोगों को। और पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं वो 26.6 हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में लोगों को खुराक की संगीन कमी का सामना है। एक और इदाद शुमार मेरे पास हैं इस वक्त, ये IPC के हैं। IPC जो है ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन है। इसके तहत मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रख के एनालाइज किया जाता है, मुख्तलिफ डेटा को, अदाद शुमार को, और उससे पता चलता है कि मुल्क में लोगों को किस हद तक खुराक की कमी का सामना है या नहीं है। अब IPC के जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक रवां बरस, जी हाँ जी, रवां बरस 2024 में अगर आप देखें, मार्च से लेकर जून तक तकरीबन 86 लाख लोग ऐसे हैं जिनको खुराक की कमी का संगीन नौइयत का सामना है। और इन लोगों का जो ताल्लुक है वो बलोचिस्तान से है, सिंध से है और खैबर पख्तूनख्वा से। 186 लाख लोग ऐसे हैं जिनको खुराक की संगीन कमी का सामना है। ये मैं जिक्र इसलिए किया कि इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सियासी बहसों में भी उलझे हुए हैं। बजट भी आ रहा है, कहा जा रहा है नए टैक्स लगेंगे, इकॉनमी में पैसा आएगा, चाइना से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। ये सारी बातें हो रही हैं, सियासी जंग भी चल रही है, लेकिन ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं। आबादी का एक हिस्सा ऐसा भी है और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको ये भी नहीं पता कि अगले टाइम उसको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम जो भी फैसले करते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, खुदारा इन लोगों का भी सोचें और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। आज के प्रोग्राम में सियासत पे भी बात होगी, थोड़ी बहुत मईशत पे भी बात होगी, कुछ दीगर मामलात हैं अदालतों के अंदर, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी बातचीत करें। आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं रहन के इंसाफ कमल शोज़ब साहिबा। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून सलमा भट्ट साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। सलमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, ये मैंने जो शुरू में अदाद शुमार इसलिए पढ़े कि अब बजट आ रहा है, अगेन इकॉनमी के हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे अजला हैं जहाँ पे आबादी का तकरीबन 24% हिस्सा ऐसा है जिनको खुराक की कमी का सामना है। ये एक तरफ ये एक हकीकत है, दूसरी तरफ एक सियासी हकीकत है कि हम एक कश्मकश में उलझे हुए हैं। आज खान साहब ने गालबन कहा अपनी टीम को कि आप जो है अचकज़ई साहब की क़यादत में जो आप लोगों का इत्तेहाद है, आप हुकूमत से भी बात करें। आप नहीं समझती कि ये जो हालात हैं पाकिस्तानी जो हैं उनको इन हालात का सामना है, इन हालात में हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अतर, और थैंक यू कि आपने ये इतना बड़ा इशू उठाया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम स्टार्ट किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, और पनाहगाहों का, और उसमें उन्होंने खाने का बंदोबस्त किया था मज़दूरों के लिए जो सैलरीड क्लास नहीं है, जिनकी दिहाड़ीदार लोग हैं। तो बड़ा लोग हंसते थे और बड़ी बातें सुनने को मिलती थी, और आते ही सबसे पहले वो बंद कराए गए कि जी ये नहीं होने चाहिए। और अब तो खैर मुझे अब मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इस तरह की कोई आदाद शुमार कुछ अरसे बाद रहेंगे पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, और उसके मुताबिक 50% ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ अंडरगोइंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो खाने पीने के तो मामलात और पॉवर्टी का जो आपस में साइकिल है वो ये वर्ल्ड बैंक वगैरह कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है वहाँ पर तो इस वक्त दूध शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं, 16 रुपये की रोटी होगी, ये गंदम की बाफरात अवेलेबल है, किसानों ने घर में ही रखी हुई है, जो दिल करे जाके ले सकता है। और महंगाई बहुत कम होगी, वो कह रहे हैं हर चीज़ बहुत सस्ती होगी। सो मेरा ख्याल है कि अब लोग ज़्यादा माइग्रेशन होगी, जो एक इंटरनल माइग्रेशन होती है। ये जो इज़ला आपने बताए हैं, इनको पता लग गया है कि पंजाब में इस वक्त दूध शहद की नहरें बह रही हैं, बहुत अच्छा माहौल है, खाना पीना सब सस्ता है, रोटी 16 रुपए की है।
جتنی مرضی کھا لیں, دندوں میں ویسے نہیں کوئی اٹھا رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں نا یہ اس طرف آئیں گے, اس ترقی یافتہ علاقے میں, اور اس رول ماڈل کو ہم بھی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ بینک اور اے ڈی بی اس پہ ریسرچ اب کریں گے. کتنی جلدی 100 دنوں میں آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست ماحول ہو گیا ہے, ہر طرف ہمیں خوشحالی ترقی محسوس ہو رہی ہے. تو اب تو آئیڈیل ٹائم ہے, اب تو واقعی کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ پیچھے رہ جائے. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو حالات اس چیز کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ کچھ ایک سٹیپ آپ لوگ بھی پیچھے ہٹیں اور ملک کے لیے بیٹھیں اور بات چیت کریں؟ دیکھیں ہم نے تو بہت سارے سٹیپس, مطلب اگر 2 فارورڈ ہوتے ہیں تو 10 بیکورڈ ہوتے ہیں. ہمیں تو ویسے ہی نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے. کنونشن کرنے جاؤ پولیس آ جاتی ہے, بیلز ہو جائیں تو پولیس آ جاتی ہے. ایک ہمارے پاس بہت بڑی ٹارزن ہے عالیہ حمزہ, ایک ان سے بھی بڑی ٹارزن ہے صنم جاوید, جن کے پیچھے پورا پاکستان اور پنجاب کی پولیس لگی ہوئی ہے. اس وقت آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سب سے بڑا مسئلہ یہ 2 ٹارزن خواتین ہیں. اتنی بڑی حلق خواتین ہیں کہ ان کو جب تک اریسٹ نہیں کریں گے تو معاملات تو آگے چلیں گے نہیں. تو اتنی اچھا ماحول اب انہوں نے بنا دیا ہے کہ ظاہر ہے ہم مجبور ہو گئے کہ ہم ان سے ڈائلاگ ہی کریں. اور میں اس پہ یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اس ملک کی بہتری کے لیے ابھی جو بجٹ آنا ہے اس میں اتنی خوشخبریاں آنے والی ہیں عوام کے لیے. سیلریڈ کلاس کو یہ پتہ لگے گا کہ پورے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ان کی جیبوں سے ہی ہونے والی ہے. تو اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جو بیچارے سیلریڈ کلاس ہیں پہلے بھی وہی ٹیکس دے رہے ہیں, اب انشاءاللہ آگے بھی وہی دیں گے, زیادہ دیں گے پہلے سے, اور دینا بھی چاہیے, ان کا فرض ہے. دیکھیں اگر وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھے ہیں, اتنے ایکسپیرینسڈ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں, یہ پھر اپنے جو باہر کے جب تک ٹرپس نہیں کریں گے, لوگوں سے ملیں گے نہیں, ملاقاتیں نہیں ہوں گی, تو ملک کی ترقی کیسے ہوگی؟ اور ساتھ لگے تو سلما کو بھی میں مبارکباد دیتی ہوں کیونکہ مودی صاحب کی حکومت آ گئی. ان کی پوری اس وقت جو جماعت کے لیڈران ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے روئے رواں ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت بھنگڑے ڈال رہے ہیں, لڈیاں ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ. پتہ نہیں اب آموں کا ٹائم ہوتا ہے تو مودی صاحب کی حکومت آ جاتی ہے, تو اس دفعہ پتہ نہیں کون سی آموں کی پیٹیاں اور ساڑیاں جائیں گی. تو ہماری طرف سے ان کو بڑی مبارکباد کہ ان کی اتنی فیوریٹ حکومت آ گئی. کس چیز کی مبارک؟ دیکھیں یہ تو ایک سٹیٹمنٹ شپ ہے. آپ کیونکہ آپ نے پوچھا نا مبارک دی ہے, ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. اب جب ان کے لیڈران جو ہیں, ان کے بزنسز کے پارٹنر جو اتنا زبردست, ان کے پارٹنر نیپال بھی گئے تو یہی ڈائلاگ, وہ اتنے خوش ہیں تو خوشی میں ان کے ہم بھی ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں. مطلب آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. نہیں میں تو آپ کو بتا رہی ہوں, میں تو آپ کو دیکھیں اے سی چل رہا ہے آپ کے اسٹوڈیو سلما کو بھی شامل تو کروں. میں چاہتی ہوں کہ عوام کو یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہاں آپ کے اس میں ہے نا اسٹوڈیو میں, یہ عوام تک بھی سلما صاحبہ, ایک تو انہوں نے آپ کو مبارکباد دی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ اس کو قبول کرتی ہیں نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ مریم بی بی کی حکومت کو بھی 100 دن سے زیادہ ہو گئے. ایک جو تنقید ہو رہی ہے, خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور صوبے کے اندر اس وقت جس طریقے سے خواتین سیاسی ورکرز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ مناسب ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر بھائی. پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل مبارک وصول کروں گی کیونکہ ان کا مبارک دینا بنتا بھی ہے, کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسی جماعت سے کہ جب ان کے جماعت کے جو بانی ہیں, جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے تھے میں مودی کو فون کرتا ہوں, میرا فون نہیں اٹھاتا. انہوں نے مودی کے الیکشن سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ مودی اگر جیت گیا تو ہمارے ہاں امن قائم ہو جائے گا اور یہ بہت بڑی مثال قائم ہوگی ہمارے تنازعات حل ہونے میں. اور اس کے بدلے میں یہ امریکہ گئے اور امریکہ سے ورلڈ کپ کی ٹرافی جیت کر آئے اور آ کے کشمیر میں 370 لگوا دیا اور کشمیر اس کی جھولی میں ڈال دیا. تو ان کی اس کے باوجود بھی مودی ان کا فون نہیں اٹھاتا تھا اور دوسری طرف کیونکہ مودی نے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دی تھی, اور کیونکہ یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں, یہ بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہوتے ہیں پوری دنیا میں, جو سیولائزڈ حکومتیں ہوتی ہیں, جو سلجھے ہوئے ملک ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھتے ہیں اپنی ٹینشنز اور اپنی اس کے باوجود اور اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہونے کے باوجود. لیکن یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اندر جن کی کوئی سیاسی تربیت ہو, جن کی کوئی سیاسی سوچ ہو, جن کو کوئی ملک چلانے کی اور حکومت چلانے کی سینس ہو. جو اس سے بالا تر ہیں, جنہوں نے صرف بلیم گیم کرنی ہے اور اس طرح کی من گھڑت یاوا گوئی کرنی ہے اور صرف وقت کا ضیاع کرنا ہے, ایشو پہ بات نہیں کرنی اور صرف کہنے میں نہ مانوں اور کہاں چٹا ہے, صرف جن لوگوں نے وہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تو آپ پورے نہیں آ سکتے نا, ان کے ساتھ مہذب گفتگو کیسے کر سکتے ہیں. اچھا دوسری طرف رہی بات مریم بی بی کی 100 دن پورے ہونا اور خواتین جو سیاسی ورکرز کی بار بار گرفتاریاں, ان کو گاڑیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں. جی بالکل دیکھیں جہاں تک خواتین کی بات ہے اور مریم بی بی کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کی بات ہے,
تو دیکھیں مریم بی بی نے آ کر 100 دن میں یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں صرف ماضی کی آپ 76 سالہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی حکومت کے پہلے 100 دن اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو اس طرح کی نہ تو جو سٹارٹ ہے وہ نظر آئے گا, نہ اس طرح کی منصوبے نظر آئیں گے, نہ اس طرح کی چیزیں آگے جاتی ڈائریکشن نظر آئے گی کسی بھی حکومت کی. حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے ہمیں جنہوں نے 100 دن میں نیا پاکستان بنانا تھا, وہ جو لندن پلان کا پاکستان تھا, ان کے 100 دن اگر میں ان کو یاد دلانے لگوں تو انہوں نے کہا تھا کہ 100 دن میں ہم جو ہے نا سیاسی مداخلت ختم کر دیں گے بیوروکریسی کے اندر سے. آتے ہی انہوں نے اسلام آباد کا آئی جی بھی چینج کر دیا 100 دن کے اندر. ڈی پی او جو پاک پتن کس وجہ سے چینج ہوا تھا ان کو یاد ہی ہوگا, انہوں نے پنجاب کا آئی جی چینج کر دیا. لیکن مریم نواز جب آئی ہیں تو وہ تمام وہی بیوروکریسی جو آلریڈی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کی اپنی آئی جی ان کا تعینات کیا ہوا نہیں ہے. کمل میں آپ کے پاس آؤں گا, لیکن ایک سلمہ میرا سوال لے لیجئے گا, آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو تبدیل نہیں کر سکتی, جو ان کو مل گیا, جو محسن نقوی صاحب دے گئے ہیں تو بس اسی پہ گزارا کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے, کیونکہ اطہر ان کے پاس کام کرنے کا ویژن ہے, کام کرنے کی ریزالو ہے, اس لیے وہ ہر طرح کی ٹیم کے ساتھ, ہر طرح کی بیوروکریسی کے ساتھ انہوں نے کام کر کے دکھا دیا. دوسری طرف جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی تو دیکھیں وزیر اعلیٰ مریم نواز وہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ خواتین کے لیے سیفٹی ایپ بنائی, جنہوں نے یہاں پہ پنک بٹن لگوائے خواتین کے لیے, جنہوں نے خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن بنایا, جس نے خواتین کے لیے ای بائکس متعارف کرائیں, جو خواتین کو اپنی ریڈ لائن کہا. لیکن جن کا آپ ذکر کریں جن خواتین کی, دیکھیں میں تو اس بات کی بالکل سریعام بات کروں گی, ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں, عالیہ حمزہ ملک صاحبہ ہو جائیں, آپ کی طرح پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی. جی دیکھیں میں یہ پارلیمنٹیرین ہو, ایک مزدور عورت ہو, ایک غریب طبقے کی عورت ہو یا کہیں کی بھی عورت ہو, جو ہر عورت کی عزت و تشخص جو ہے وہ ایک برابر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن دیکھیں قانون کا اطلاق بھی سب پر ہوتا ہے. اگر کوئی قانونی چارہ جوئی کے اندر کوئی خاتون یا مرد آ گیا ہے تو اس کو اس وجہ سے کہ وہ خاتون ہے ریبیٹ مل جائے اور مرد ہے نہ ملے, اس کے اوپر میں قانونی چارہ جوئی کے اوپر بات نہیں کر سکتی. لیکن آپ دیکھیں وہ اگر وہ قانون کو فیس کر رہی ہیں ان کے اوپر, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, جب یہ 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں ان سے پوچھے, انہوں نے تو لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی بیٹیاں نہیں آئیں, شہباز شریف کی بیٹی ان کے دور میں نہیں دھکے کھائے, مریم نواز نہیں ان کے دور میں قید رہی, فریال تالپور کو یہ عید سے پہلے رات کو کھینچ کے نہیں جیلوں میں ڈالتے رہے. کس کا احترام کیا جو یہ آج یہ سوال. لیکن اگین میں یہ بات کہوں گی, میں پھر بھی یہ بات نہیں کہوں گی کہ چاہے عالیہ حمزہ ہو, چاہے صنم جاوید ہو, چاہے کوئی اور عورت ہو, کہ کسی کی پرزیکیوشن ہو. ہاں پروزیکیوشن کا کوئی حصہ ہے, ان پر کوئی کیسز ہیں, اور اگر وہ قانون کو تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو سلمہ اگر بریفلی بتا سکے, میں نے حافظ صاحب کے پاس جانا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک جو عالیہ حمزہ, صنم جاوید کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے, وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ پروسیکیوشن نہیں ہے, وہ پروسیکیوشن ہے, پرسیکیوشن نہیں ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اگر ان کے اوپر کیسز ہیں اور اگر ان کو کیسز کا سامنا ہے تو اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتی, اس میں پی ایم ایل حکومت کچھ نہیں کر سکتی, اس میں ان اداروں نے کچھ کرنا ہے, ان کورٹ. اور دوسرے کورٹس کون سے کورٹس, جون سے کورٹس ان کو 2-2 گھنٹے 3-3 مہینوں 2-2 مہینوں میں, وہ والے کیسز جو ہمارے 6-6 سال میں ضمانتیں نہیں ہوتی تھی, ان کے 2-2 مہینوں میں ضمانتیں بریت ہو رہی ہیں. اس طرح کی کورٹ ہوتے ہوئے, اس طرح کے ان کے مفاد پرست ججز ہوتے ہوئے, وہ اس میں سلمہ یہ بھی ایشو تھا نا کہ ہائی کورٹ جو جج صاحبان کو نومینیٹ کر رہی ہے, پنجاب کی حکومت ان کے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی, یہ بھی تو ایشو رہا ہے نا, کافی تناؤ رہا. جو اے ٹی سی کے جو انسداد دہشت گردی کے جج صاحبان کی تعیناتی ہونی تھی, نوٹیفیکیشن ہونے تھے, چیف جسٹس صاحب نے نام بھیجے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, پھر کابینہ کے کچھ لوگوں کو عدالت میں بھی بلایا گیا تھا, تو وہاں پہ بھی تنازع رہا حکومت کا اور عدلیہ کا. دیکھیں حکومت اور عدلیہ کا تنازع اس وجہ سے نہیں, دیکھیں جو آپ اے ٹی سی کی بات کریں نا, بہت سارے ان کے جو کیسز چلنے تھے 9 مئی کے, جو ابھی تک نہیں چل سکے, جو زیر التوا ہیں, اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کورٹس نے اسٹے لیے ہیں 10-10 مہینے ہو گئے. میں ذرا حافظ صاحب کو بھی شامل کروں سلمہ, پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. میں ذرا دینے کے لیے اور وہ ان کی کیسز کو لٹکانے کے لیے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا کی طرف سے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے, اس میں ہمارا کوئی کچھ لین دین نہیں ہے. میں اس پہ کمل سے پوچھوں گا کہ ان لوگوں کو کتنا ریلیف مل رہا ہے. ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کیسز بنے, جو ذمہ دار نہیں ہے. میں ٹھیک ہے سلمہ, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, ذرا وقت کی کمی ہے, ذرا میں حافظ صاحب کے پاس آ جاؤں. حافظ صاحب, اب یہ قانونی مسئلہ ہے اور آپ ماہر قانون ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, خواتین کو بار بار جس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے,
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं या जजमेंट मौजूद है कि लोगों ख्वातीन को जल्दी ज़मानत मिल जाती है, आपको लगता है कि ये प्रोसिक्यूशन हो रही है, परसिक्यूशन नहीं है? आप एज ए कानूनी माहिर किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अगर इस सारे प्रोसेस को देखा जाए जो चल रहा है इस मुल्क के अंदर, जो सारा है, वहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज़ आई है वो है कि हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं और मानते नहीं हैं, और उस मानने या सुनने न वजह से है हम फिर ब्लेम गेमिंग की तरफ चले जाते हैं, और उसी का रिज़ल्ट ये निकला है कि देखें ना कि एक तरफ इन्होंने बात की और एक तरफ उन्होंने बात की, तो दोनों बातें जो हैं वो एक दूसरे के जो है वो उस एरियाज़ की तरफ जाने की कोशिश की गई है कि जिससे ये है कि अगले को डिस्क्रेडिट किया जाए। और मेरा ख्याल है कि यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हम अपनी चीज़ों को राइट डायरेक्शंस की तरफ नहीं लेके जा सकते। आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया था कि जिसके अंदर आपने फूड सिक्योरिटी की बात की थी। क्या पाकिस्तान के अंदर ये हाल इस 1, 1.5, 2 साल या 5 साल में पहुँचा है? ये वो सारा एक सिलसिला है जो पाकिस्तान का 1947 से स्टार्ट होता होता अब इस नहज पे पहुंच गया। क्या पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं वो जो स्कूल से बाहर हैं वो आज बाहर हुए हैं उस चीज़ के अंदर? क्या पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आपका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो बैठ चुका है, या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिसकी तरफ अभी भी परसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन है, वो क्या निज़ाम दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक की तरह डिलीवर कर रहा है? वो पुलिस जो पुलिस परसिक्यूट करती है, ना इन्होंने कोशिश की उसको बेहतर करने की पंजाब के अंदर, ना वो कोशिश उसके अंदर कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि यही पुलिस जो है जब इनके नीचे आती है तो ये कहते हैं इससे बेहतर पुलिस ही कोई नहीं है, जब उनके नीचे आती कहते हैं वो इससे बेहतर पुलिस ही कोई नहीं है। तो भाई अगर पुलिस ये है, निज़ाम आपका ये है, तो फिर इनसे गिले किस चीज़ के हैं? फिर आप गिला बंद करें इन चीज़ों के अंदर कि जी प्रोसिक्यूशन है या परसिक्यूशन। जितनी देर तक अगर हम इस निज़ाम को ठीक करने की सिंसेरिटी बेस्ड एफर्ट नहीं करेंगे, उतनी देर इस मुल्क के अंदर ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको लगता है कि सियासी जमातें सीरियस हैं? नहीं सीरियस है ना। अगर ये सीरियस होती तो आज हम इस नतीजे पे, आज भी आप देखें कि अब सारा ब्लेम हम इनको तो नहीं दे सकते ना। देखें बीच में फौजी हुकूमतें भी रही हैं, इदारों का किरदार भी है, ये कहते हैं हमारे पास उतने इख्तियारात नहीं रहे। देखिए मैं आपको ये बताऊं, अगर आप इस सारे प्रोसेस को डिवाइड कर ले जिसके अंदर आपकी फ़ौज भी आई है, ये भी आए हैं, अब पिछले तकरीबन जो है 2002 से लेके ऑनवर्ड, अगर जनरल मुशर्रफ का दौर निकाल दिया जाए 2007 से लेके और 2022 तक 24 तक जो है, आप इन्हीं इंडेक्स को कंपैरेटिव कर लेना कि ये इंडेक्स कहाँ पे पहुँचे हैं, ये इंसाफ में कहाँ पहुँचे हैं, ये गवर्नेंस में कहाँ पहुँचे हैं, ये फूड सिक्योरिटी में कहाँ पहुँचे हैं, ये पुलिस में कहाँ पहुँचे हैं, ये महंगाई के कहाँ पहुँचे हैं, ये डॉलर्स पैरिटी के अंदर कहाँ पहुँचे हैं, इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन के अंदर कहाँ पहुँचे हैं, टैक्स टू जीडीपी। इनको अगर आप 14-15 साल को, जितनी देर तक ये एक दूसरे को स्पेस या एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे, एक बड़े पॉलिटिकल, अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आपने हियरिंग हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका किसी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने भी इस चीज की बात कही कि आप एक ग्रैंड डायलॉग के अंदर आए, क्योंकि अगर आप ग्रैंड डायलॉग के अंदर जाके इस मुल्क का इलेक्शन किस तरह होना है, इस मुल्क का गवर्नेंस है, इस मुल्क क्या पाकिस्तान की सारी नुमाइंदगी पीटीआई करती है या पीएमएलएन करती है या पीपल्स पार्टी, सबको है ना। ये सब पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं ना, ये सारे लोग, ये सारी जमातें नुमाइंदे हैं। जरा ब्रेक एक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हुआ का वापस आएंगे तो कमल शोजब साहिबा से जवाब भी लेंगे जो कहा सलमा भट्ट साहिबा ने, और कुछ जो पॉइंट्स हाफिज साहब ने उठाए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर भी बात होगी। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, एक तो कमल आप जो कमेंट करना चाह रही थी वो भी ज़रूर कीजिएगा। हत्के इज़्ज़त का एक बिल आया पंजाब में, आपके दौर में भी फीका क़वानीन में तरामीम हुई थी, और उस दौर में हम देखते थे कि लीगी क़यादत सहाफ़ियों के साथ आके बैठती थी और हमें बड़ी खुशी होती थी। आजकल आप सहाफ़ियों के साथ हैं, कल जब दोबारा आपकी हुकूमत आएगी तो हो सकता है कि अगेन आप लोग कोई कानून लेके आएँ। तो ये क्या वजह है कि जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तो डिफरेंट होते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो डिफरेंट होते हैं? अच्छा देखें, पहले तो जो उन्होंने बयान किया कि जी यहाँ पर हर एक की इज़्ज़त बराबर है, चाहे कोई सियासतदान है तो चाहे किसी की बेटी है, तो ये बड़े तारीख़ी इन्होंने जुमले बोले हैं। इनको रिकॉर्ड कर लीजिए, इनको रिकॉर्ड कर लें फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। और ये पीछे जो गुजर चुकी है तारीख में, ये उसके साथ भी बड़ा अच्छा। तो ये सलमा बीबी ने बड़ी तारीखी बात कर दी, इस जुमलों को रिकॉर्ड कर। बीबी हमेशा अच्छी बातें करती हैं, अच्छी बातें करती हैं, और उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो ना राइट, मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम। मरीम नवाज साहिबा को अपने वालिद मोहतरम की अयादत के उस पे बलबूते पे बेल मिल गई थी। कन्विक्टेड क्रिमिनल थी, उस वक्त जेल में थी, सज़ा काट रही थी, और सज़ा उन केसेस पे काट रही थी जो हमने नींद पे बनाए थे। और उसके बाद वो बेल लेके वो यहाँ बैठी रही, और मियाँ साहब जो है वो लंदन चले गए,
ادھر ہی لنڈن جہاں پہ ساری پلاننگ ہوتی ہے, اور 4 سال وہ وہاں رہے ہیں, لیکن بی بی یہاں رہی ہیں اور پوری انہوں نے کھل کے سیاست کی ہے. نہ ان کو کسی نے اس طرح 45 FIRوں میں پرسیکیوٹ کیا, نہ MPO کے تحت ان کو اٹھایا گیا آدھی رات کو. وہ نیب کی پیشی پہ گئیں تو ساری دنیا نے دیکھا کہ, اور وہاں انہوں نے نیب کے اس پہ جا کے دفتر پہ باقاعدہ پتھراؤ کروا دیا تھا, اور آج تک نیب نے ان سے جا کے سوال نہیں دوبارہ پوچھا. اور کورٹس جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو فل کوریج دیتی رہیں, اور اگر جو کوئی کورٹ نہیں کوریج دیتی تھی, پھر اس کورٹ کے ساتھ جو بی بی صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم جو تماشا کرتی تھی, وہ ہم نے ساروں نے اپنے ہی دور حکومت میں وٹنس کیا ہوا ہے. اچھا, دوسری بات جو ہتک عزت کا جو بل ہے, جی میں اس پہ بات کر رہی ہوں. دیکھیں, میں انفارمیشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, دونوں IT کی بھی اور انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی, اس کی میں ممبر تھی, اور اس کے پیکا کے کچھ ایسے قوانین تھے. میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بھی آپ لوگ لانا چاہ رہے تھے جی, اس کو وہ فواد چودھری صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا, اور اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے انہوں نے میڈیا پہ آ کے, جو آپ نے کہا نا کہ وہ اس وقت بیٹھتے تھے, تو اس کی بڑی غلط طریقے سے پروجیکشن کی گئی تھی. ہم نے وہ پورا بل ان کو دکھایا تھا, اور اس میں کافی ساری امینڈمنٹس تھیں, اور وہ انفارمیشن منسٹر اس وقت جو بھی تھے, انہوں نے بلا کے ان کو دکھایا بھی تھا بیسکلی جو, لیکن وہ اس کے بعد جب اس پہ نئی کنسنسس ڈیولپ ہوا تو اس کو ختم کر دیا گیا. یہ نہیں ہوا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی طرح کھانے کے دانت اور دکھائے, چھپانے والے جو ہیں, چبانے والے اور نگلنے والے الگ ہیں, کہ اپنے گورنر صاحب کو چھٹی پہ بھیج دیں, اور جو قائم مقام گورنر ہیں, جو اسپیکر بھی ہیں, وہ بیٹھ کے اس کو بل کو دستخط کر دیں. یہی چیز آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے. انہوں نے یہاں پر آرڈیننس لایا کہ ٹریبیونلز کے لیے ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے. پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹانا ہے, 1 سال پہلے انہوں نے ان کو ہٹایا کہ نہیں, پھر انہوں نے یہ ROs والا سارا معاملہ جو ہوا تھا الیکشن کمیشن کے لیے کہ جی ROs اپوائنٹ کریں گے, اب 2 دن پہلے سیشن سے آرڈیننس پیش کیا گیا ہے, اور اس شخص نے اس کو بیٹھ کے ویٹ کیا یا سائن کیا ہے, جو قائم مقام صدر ہیں, جن کا نام یوسف رضا گیلانی صاحب ہے, جن کے اپنے کیسز ٹریبیونل میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ تاکہ جتنے بھی کیسز ہیں فارم 47 والی حکومت جو ہے وہ بچ جائے. ٹریبیونل میں 3 اسلام آباد کے جو ہمارے MNAs ہیں, ان کے کیسز کو اس ٹریبیونل کی پوری سیٹنگ کو ہی بدل دیا گیا. سو آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہیں موجود تھی عدت کیس کے لیے بھی, اور اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کافی ان کو سخت ریمارکس دیے الیکشن کمیشن. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جج, جوری اور ہر چیز الیکشن کمیشن کو بنا دیا جائے, تاکہ جو ان کے فیوریٹس کے طور پہ وہ کام ان کو سہولت کاری فرما رہے ہیں, فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ اس طریقے سے چلتی ہے. باقی جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں 40 سال, میں بریفلی کہہ رہی ہوں, 2 لوگ ہیں اور ماشاءاللہ وہ ساری کی سارے سوال مجھے ایسے لگتا ہے کہ حکومت میں بھی, فارم 45 کے مطابق تو حکومت میں ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب فارم 47 والی حکومت اگر سوال کرتی ہے تو میں انہیں جواب دے دوں. سمپل سی بات یہ ہے کہ جی دیکھیں, بیوروکریٹس بھی ان کے اپنے پسند کے ہیں, اور باقی سارے, کیونکہ 40 سال سے تو حکومت میں ہیں, چاچا جان بھی تھے اور ابا جان بھی تھے. تو مریم بی بی کو کون سا مسئلہ ہوا یہاں پہ آ کے, ساری بیوروکریسی تو ان کے اپنے ابا جان کی اور چاچا جان کی لگائی ہوئی ہے. CM بھی وہ رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی 3 دفعہ کے رہے ہیں, اور 50 سال سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. 3.5 سال کی جو حکومت آئی, اس نے سٹنٹڈ گروتھ پہ بھی بات کی عمران خان صاحب نے, مال نیوٹریشن پہ بھی بات کی, احساس پروگرام سٹارٹ کرایا, خواتین جو مائیں ہیں ان کی صحت کے لیے بھی بات کی, کیونکہ ان کو ان چیزوں کا ادراک تھا. ورلڈ بینک کے ساتھ نے رپورٹ دی کہ پاکستان کا احساس پروگرام دنیا میں 2nd نمبر پہ آیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کووڈ جب آیا 2 سال, یہ سارے اقدامات کیے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں 2 سال جو کووڈ کے تھے, جس میں اس میں بھی آپ نے اسی وجہ سے کہ بلو پاورٹی لائن ہمارے لوگ نہ جا سکیں, بھوکے نہ مریں, پر اس وقت یہ لوگ شور مچاتے تھے. پر یہ جو دیکھیں اس میں جو آپ بھوک سے, ایک سے انہوں نے کہا کہ بھوک سے لوگ نہیں مریں گے, کووڈ سے خدا را مر جائیں گے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تب بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آپ کی اکانومی چلائی, اور پھر اس کا کریڈٹ جا کے بلاول صاحب لیتے رہے. اچھا, آپ کا 6.1 بجٹ کا سیشن آ رہا ہے, 6.1 پہ اکانومی ان کے لگائے ہوئے جو گورنر تھے وہ اس کا کریڈٹ لیتے رہے. ان کی چھاپی ہوئی اکنامک رپورٹ جو تھی اس میں بتایا وی شیپ ہم نے اکنامک جو ہے وہ ریکوری کی تھی انڈسٹری میں بھی, اور کسان نے جو کی تھی. ابھی ذرا ان سے پوچھ لیں کہ SIFC کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور چائنا سے جو قومی ترانے سن کے آنے کے بعد جو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, ادھر سے لائے کا ہے, کتنی چائنا سے کتنی, وہ میں نے بیڑا غرق کر دیا. سلمہ سے پوچھتا, SIFC کے تحت آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور آگے جو بجٹ میں آپ نے عوام کو جو اسکیلیٹن میں سے بھی جو ہڈیاں نکالی ہیں, اچھا پر میں اس کے بارے میں بتائیے. سلمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ سنیے گا, سینئر صحافی حامد میر صاحب نے آج ہتک عزت بل کے حوالے سے ایک بات کی, ذرا اس کو سنیے گا, پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. یہ تو ابھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا
کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف عدلیہ سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے. تو اب انہوں نے لڑائی تو شروع نہیں کی, انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے جو پنجاب میں جو حد کے عزت کا قانون. جی سلمہ, آپ نے سنا حد کے عزت بل کے حوالے سے حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں لڑائی نہیں, یہ تو اعلان جنگ کر دیا نون لیگ نے, اور ہمیں پہلے ہی پتا تھا جب یہ آئیں گے عدلیہ سے بھی لڑیں گے, میڈیا سے بھی لڑیں گے. آپ کے اپنے اتحادی جو ہیں, ایون پنجاب اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں, پنجاب کے اندر ہیں, پیپلز پارٹی والے, حسن مرتضیٰ صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا, شرجیل میمن صاحب تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں حد کے عزت بل کے اوپر. تو کیا اتنی جلدی تھی, کیوں اس کو بلڈوز کیا گیا اس طرح؟ حامد میر صاحب ایک سینئر صحافی, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, بڑی قدر دیکھتی ہوں, اس کی نگاہ سے میں دیکھتی ہوں. ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو اور اس سے جو ہے بالکل اتفاق ہی کیا جائے. ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے جو کہ ایک ذاتی رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی تو حسن مرتضیٰ اس وقت اس اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہیں. جی پر وہ پیپلز پارٹی کی پنجاب کی آپ کو پتہ ہے قیادت ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے ایک بات میں کرنا چاہوں گی, جو آپ نے پچھلی گفتگو میں ساری جو آپ نے مریم نواز کا اور جو حوالہ دینا چاہا کہ انہوں نے ان کو یہ سہولت ملی یا ان کو وہ سہولت ملی. دیکھیں مریم نواز کوئی وہ مجرم نہیں تھی جس نے 9 مئی کی بلوائی کی ہو. مریم نواز نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ دوڑے. مریم نواز نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو جس نے خان کی گریبان کو ہاتھ ڈالا پتہ نہیں ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے. وہ جو صنم جاوید نے سڑکوں پہ گالیاں دی تھی, مریم نواز نے وہ گالیاں نہیں دی تھی, وہ گندی وہ ریپیٹ بھی نہیں کی جا سکتی. مریم نواز نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ تنصیبات جلا دیں, آگ لگا دیں, چلو لاؤ لشکر لے کر اس پہ چڑھ جائیں, اب اس پہ چڑھ دوڑیں. پہلی بات یہ ہے کہ مریم نواز میں اور اپنی پارٹی کی اس حوالے سے بہت زیادہ فرق ہے, اس فرق کو رہنے دیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی کہ دیکھیں نا سلمہ صاحبہ, جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات ہے نا. دیکھیں حملہ تو سپریم کورٹ پہ بھی یہاں پہ ہو گیا تھا. نہیں آپ کا ہی ٹائم ہے, آپ کا ہی ٹائم ہے. جون سی جیل کاٹی اس کو کہتے ہیں قید کی چکی میں رہنا, اس کو کہتے ہیں ڈیتھ سیل میں رہنا, جہاں پہ ان کے نہ انہوں نے گھر سے کھانے آتے تھے, نہ سہولتیں مانگی تھی, نہ کوئی کلاس لی تھی, نہ بنی گالا کی طرح سب جیل بنوائی تھی, نہ وہاں پہ 60 کسی کورٹ کے کہنے پہ 60 فٹ کا کمرہ دیا گیا تھا, نہ وہاں ایکسرسائز کی مشینیں تھی, نہ بڑے زبردست کعبے تھے, آپ کو نہیں بلایا ہوگا انہوں نے, نہ وہاں پہ باورچی تھا, نہ وہاں پہ دیسی چکن اور دیسی گھی کے کھانے پکتے تھے. دوسری بات یہ کہ فرق یہ بھی ہے. اچھا, تیسری بات, اب آپ جو آ گئے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی, دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے, وہ وفاق میں بھی ہے اور وہ پنجاب میں بھی ہے. اور جب ہم کسی بھی کوئی بھی جو کمیٹی تھی جو ڈیفامیشن پہ کام کری تھی, اس میں بھی ان کا رول تھا, اور وہ ہم ہر کمیٹی میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, ان کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ اگر کسی بات پہ اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اگر ہاؤس پہ آ کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کسی کمیٹی میں کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پوری جگہ موجود ہے, گنجائش موجود ہے, ان کا ایک پولیٹیکل اسٹانس ہو سکتا ہے. اور دو جب مختلف کولیجن میں مختلف پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ایک بھی پارٹی کے کچھ لوگ کچھ اور کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور کہہ سکتے ہیں. اور جو ڈیفامیشن کی بات کی, مجھے ایک بات بتائیں, کیا پاکستان جیسے معاشرے میں اور پنجاب جیسی جگہ پہ کیا ہمیں ڈیفامیشن کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ جب جی چاہتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے, ہم جھوٹے الزامات لگا کر اگلے کی نہ عزت چھوڑتے ہیں, نہ پروفیشنل کریڈیبلٹی چھوڑتے ہیں. ہم لوگوں نے یہاں پہ سلمہ یہ جو قانون ہے, اس کے سلمہ کوشچن لے لیجیے گا, یہ جو قانون ہے, پھر اگر کوئی جلسے میں کھڑا ہو کے کہے گا لٹ کے کھا گئی گوگی پتہ نہیں اور پتہ نہیں پنکی پیرنی, اس طرح کی اگر کوئی بات کرے گا, کیا یہ ڈیفامیشن اس کے اوپر بھی لگے گی جو اس طرح کے الزامات لگائے جائیں گے؟ یہ ڈیفامیشن اس پہ لگ سکتی جو کہ انہوں نے 200 ارب کی منی لانڈرنگ کی نہیں, اب 500 ارب کی نہیں, اب 700 ارب کی نہیں, اب 1100 ارب کی. اور جب کہو کہ آپ کو اس کا ثبوت دے دیں, مجھے شہباز شریف نے کہا 10 ارب روپے کی مجھے آفر کی کہ اگر تم 10 ارب روپے لے لو تو تم اقامہ کے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ, لیکن میں نہیں ہٹا. تو جب عدالت میں بلا کے کہا کہ جی آپ اس کو ثابت کریں کہ آپ کو کس نے 10 ارب کی پیشکش کی, تو 2 درجن سے زائد پیشیوں پہ بانی پیٹ گئی, آئی نہیں. اس کے بعد جب شہباز شریف نے حد کی عزت کا دعویٰ کیا, 10 ارب روپے کا دعویٰ کیا, آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان میں یہ واحد شہباز شریف کا کیس نہیں ہے آج. تو اچھا, پھر سلمہ آپ سب کو کنونس کرنے میں کیوں ناکام ہوئے؟ بریفلی بتائیے گا, وقت کی کمی ہے, صحافی بھی کمپلین کر رہے ہیں, آپ کے اتحادی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں کوئی فیلئر تو ہے نا, کوئی وجہ تو ہے نا. دیکھیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور جب کوئی نئی چیز آتی ہے, جو چیز پہلی دفعہ جس کا اطلاق ہوتا ہے, اس میں بہت سی ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے, اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے, اس کے اندر وے فارورڈ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا صحیفہ اتر گیا جس میں دوبارہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکے گی, کوئی گنجائش ہی پیدا نہیں کی جا سکے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری حکومت ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جمہوری اقدار سے کولیجن میں مل کے بیٹھ کے کیسے آگے بڑھتے ہیں.
ہم نے اس کی عملی اقدامات کر کر دکھائے ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جمہوری جماعت ہے، جمہوری حکومت ہے، بیٹھ کے بات چیت کا جو ہے نا مسائل حل ہوں گے بات چیت سے ہی۔ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، بریکس کے تو حافظ صاحب سے پوچھیں گے جو ٹرائیبیونل والا معاملہ اب عدالت کے اندر چلا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا، یہ معاملے کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک۔ حافظ صاحب، ایک تو یہ حقیق عزت کا جو قانون ہے اس پہ بھی بریفلی کامنٹ کر دیجئے گا۔ فائر وال کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ جمہوریت کا ایسنس؟ اور دوسرا یہ جو ٹرائیبیونل والا معاملہ اب چلا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج آپ بھی سارا دن آپ نے بھی نظر رکھی ہوگی معاملے پہ، آپ تو یہ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ اطہر بھائی، ایک تو یہ ہے کہ جو حق عزت والا معاملہ ہے اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو لا آف ڈیفیمیشن ہے یا پاکستان کا پیکا لا ہے اس کو امپروو کرنے کی گنجائش تھی اور ہے، اور دنیا بھر کے اندر لوگوں نے یا ملکوں نے اپنے لاز کو امپروو کیا ہے، اور اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ نہ فیک نیوز آنی چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ بہتان لگانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے پگڑی اچھالنی چاہیے۔ اور دنیا کے آپ بھی انگلینڈ کے اندر رہ کے آئے ہیں، وہاں کے بھی انہوں نے 2011 کے اندر اپنا ڈیفامیشن لا بنایا ہے، چائنا نے بنایا ہے، سنگاپور نے بنایا ہے، امریکہ نے بنایا ہے، اس کے بعد یورپی یونینز کے ممالک ساروں نے بنایا، اور انہوں نے دونوں کو ایڈریس کیا ہے۔ انہوں نے لا آف ڈیفامیشن کو بھی چیک کیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لاز ہیں ان کو بھی اس کے اندر امپروو کیا ہے، جہاں ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف پریس کی، ایکسپریشن کی، اسپیچ کی، وہاں پہ ہم پہ قدغن بھی لگاتا ہے، اور وہ قدغن کا جو زیادہ فینومینا آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اندر۔ اور آج بھی پاکستان، اور یہ بڑی اچھی اٹیمپٹ تھی پی ٹی آئی کی کہ جنہوں نے پیکا کے اندر فیک نیوز کو ڈیفائن کیا اور اس کے اندر ایک پنشمنٹ کا پروسیس دیا، لیکن وہ چونکہ آرڈیننس آیا تھا اور وہ ایک ہائی کورٹ کے اندر گیا اور اسے انیشیل سٹیج کے ہی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو میڈیا آپٹکس کی وجہ سے جو جینون ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ بھی نہیں کرتی اور اپوزیشن اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ اب اسی چیز کو جو فیک نیوز ہے یا فالس امپلیکیشن ہے یا فالس ایکوزیشنز ہے، اب 2021 کی سٹیٹمنٹ ان کی دیکھ لیں اور ان کی دیکھ لیں، اور 2024 میں بات ہوئی کہ حکومت کا موقف ڈیفرنٹ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں چونکہ میرا تو ان ساروں سے بھی انٹریکٹ ہے اور آپ سب سے، ہم سب اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹ یا بہتان یا اس حد تک لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں کہ جس سے آپ کی فیملی ڈسٹرکشن ہے، سوسائٹی کے اندر ڈسٹرکشن آئی ہوئی ہے۔ اس میں سر ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے نا، یہاں پہ تو حکومتی سطح پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، صبح سے شام تک حکومتیں جو بیانیاں دیتی ہیں، کسی کی بھی حکومت ہو، اور اگر بھی اس کے اندر پرابلم آئی ہے تو جن بیانات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، نہ وہ میرا ایشو ہے نہ آپ کا ایشو، وہ تو ان کا ایشو ہے نا، یہ اس کو کریں گے۔ ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو کنسلٹیشن پروسیس زیادہ کر لینا چاہیے تھا، بلڈوز نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو 2-3 پروسیجرل امینڈمنٹس ہیں، چاہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کی ہے یا پریلیمنری ڈگری ہے، ان کو ان کے ساتھ یا جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے کریں، اور لا کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے جو بنیادی اب جو ٹریبیونل والا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اس چیز کو جس طرح ایکسرسائز کیا ہے وہ ایک مناسب موقع نہیں تھا، اور اس لیے مناسب نہیں تھا کہ جب آپ کے ٹریبیونل نے کاگنیزنس لے لی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سیکشن 151 کے نیچے پار ہے کہ وہ ٹریبیونل سے ایک کو لے کے دوسرے کو دیتے، لیکن اس کے لیے آپ کو لیگل جسٹیفیکیشن ریزننگ چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ٹریبیونل نے کاگنیزنس لیا، انہوں نے سمنس کیے، اگلوں نے جواب نہیں جمع کروایا، اور آپ جا کے سیکشن 151 کا انووک کر لیں اور انووک کر کے ریکارڈ بھی بلائیں اور 2 دن کے اندر ہیئرنگ کر لیں، تو وہ جو پروسیس ہے اس کو ہائی کورٹ نے آج فیل کیا، اور اس کو بڑا جس طرح کہتے ہیں نا کہ بڑا ہائیسٹ لیول پہ لیا ہے کہ ایک ایسا ٹریبیونل کا جج جس کو آپ نے میری کنسلٹیشن کے بعد آپ نے لگایا ہے، اور اس کے اگر آرڈر کو پرابلم ہے تو آپ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے کہ جی آپ صرف ایک اپلیکیشن دے اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ دے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آرڈر کیا ہے، اس چیز پہ بھی جانا چاہیے کہ ایسا چیف جسٹس ہے جس کو ہم بخش نہیں رہے، جس کو کوئی بھی خوش نہیں ہے، جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ خوش ہے، جس کے نہیں آتا ٹارگٹ بھی کرتے ہیں کہ ریزائن بھی کرے۔ اسی نے سائفر کا کیس بھی دیا ہے، اس نے آج اس چیز کو رکھا ہے، پھر اس کو آفٹر ڈی بی سنا ہے، اور سن کے انہوں نے اس ٹریبیونل کو روکا ہے کہ جو نیا کام نہیں کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی لیگل بیٹل کو سین ایلیمنسی کے ساتھ عدالت کے اندر کریں تو ہماری عدالتیں جو ہیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور وہ ڈیلیور بھی کرتی ہیں، سسٹم کے لیے بھی بہتر ہے بجائے اس کے کہ الزامات لگائے جائیں۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، ایک منٹ ہے آپ کے پاس، ایک تو آپ اس میں ایڈ کیجئے کہ یہ جو ٹریبیونل والا معاملہ ہے
اس پہ آپ کیا جو سمجھتی ہیں کہ معاملہ صحیح طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس کی پارٹی ہے، ہماری تو جو ٹریبونل میں ہمارے کیسز لگے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہی ہے نا. ڈسکریپنسیز آف الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن کی ڈسکریپنسیز یا فارم 47 کا اجرا کیا، فارم 45 میچ نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ خود پارٹی ہو کے اور خود ہی وہ چینج کرنا شروع کر دیں اپوائنٹمنٹ آف ججز. تو وہ تو ایک بہت بڑی کانٹروورسی ہے جو جنریٹ ہو رہی ہے، اور آبویسلی جب آپ لا کا مسکیریج آف لا ہے تو، اور جو انہوں نے بات کی اس پہ بھی میں کمنٹ کروں گی کہ جو عالیہ اور ان کے بارے میں کہا کہ جی تو بلوائی ہیں، فلانے ہیں، تو ابھی تک تو بہن پروف تو ہوا نہیں ہے، آج تک انکوائری ہوئی نہیں ہے، فوٹیجز آئی نہیں ہے. آپ کی وشز جو ہیں ڈے ون سے کہ پی ٹی آئی کی ایگزسٹنس پہ جو مڑوڑ ہے ساروں کو، اس پہ تو یہ آپ لوگوں کو لیبل نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل ورکرز کو آپ کہہ دیں جن کا ٹرائل ہی نہیں ہوا، جن کی آج تک ٹرائل ہی نہیں، ایف آئی آر جھوٹی. ایک آپ کے لا آف دا لینڈ یہ کہتا ہے کہ ایک ایف آئی آر کے بعد آپ اس طرح کی سملر ایف آئی آر 45-50 نہیں کاٹ سکتے. پورے پاکستان میں ایک جیسی ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں، ایک ٹائم پہ ایک بندہ ایک جگہ ہی ہو سکتا ہے نا، 50 جگہ پہ تو ہو نہیں سکتا. تو مریم بی بی صاحبہ کی جو فضائل پہ آپ اتنی روشنی ڈال رہی ہیں، ڈالنے کے لیے ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. ویڈیوز پڑھی ہیں جہاں وہ نعرے لگواتی رہی ہیں، جہاں پر وہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈائریکٹ ہیڈ آن لیتی تھی، ساتھ کہتی تھی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پھر ویڈیوز کا ذکر ہے، تو اب یہ جو لا آف ڈیفیمیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے گلے کا پھندا خود تیار کریں گے. یہ جو ٹیریان وائٹ کیس انہوں نے بنایا اور وہ عدالتوں سے پروف ہوا ہے کہ وہ غلط تھا، اس پہ ڈیفیمیشن لگے گی. اس طرح بشرا بی بی کے لیے جو باتیں کی اور جو گوگی کر کے کی، اس پہ ساروں پہ پھر جا کے بات ہوگی. ہمیں انہوں نے جو کیے کئیوں کو کوئی ٹائٹلز دیے، اس پہ بھی بات ہوگی. اور نواز شریف سے لے کے طلال چودھری، شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف، جو یہ خواتین کے بارے میں بات چیت کرتے رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ٹائٹلز دیتے رہے ہیں، بلیم کرتے رہے ہیں، اس پہ اچھا ہے یہ میدان میں آئیں گے تو سب سے زیادہ نون لیگ والے پر. سلمہ ذرا اس پہ آپ کے پاس 40 سیکنڈز ہیں، کائنڈلی اس پہ ذرا آپ رسپونڈ کیجئے گا، اور یہ ٹریبیونل والے معاملے پہ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی پلیز بولیے گا. دیکھیں ٹریبیونل جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. الیکشن کمیشن کوئی ایسے ہی ادارہ نہیں ہے، اور اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، اور اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹریبیونل کے جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ ان کو تعینات کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی اس پہ کمپلین ہونے پہ ان کو چینج بھی کر سکتا ہے. لہٰذا جو ٹریبونل کا اور ای سی پی کا معاملہ ہے وہ ایک ادارے کا معاملہ ہے. اس کے اوپر مطلب میں کون خام مطلب ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، جب مجھے سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے. 2018 کے ٹریبونل سارے ٹھیک تھے، وہاں کا ای سی پی بھی بہت اچھا تھا، آر ٹی ایس بھی بہت اچھا تھا، جو ای وی ایم مشینوں کا سٹیمپ لے کر آ رہے تھے ایک اس سے وسیع اس پہ وہ بھی بالکل ٹھیک تھا. اب وہ منصوبہ کیونکہ چل نہیں سکا آگے، وہ کمپنی جو ہے وہ رک گئی، وہ اس کا انجام اور نکلا جو 2035 تک کی کر کے آئے تھے تیاری، وہ مکمل نہیں رہی، فیض یاب نہیں ہو سکے، وہ پلان راستے میں دھورے رہ گئے. تو اب سارا کچھ غلط ہو گیا ہے. وہی ای سی پی بھی پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے، وہی پتہ نہیں سارے جو اصول و قانون، اور وہی آئین بھی خراب ہو گیا، قانون کی بھی دھجیاں اڑ گئی. یہ تو دیکھیں ان کا تو سیدھا ایک ہی فارمولا ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوت. اور دوسری بات آپ کو تو پھر اعتماد ہے نا پورا اس ٹریبیونل پہ، اور الیکشن جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جو بھی فیصلہ آئے گا آپ لوگوں کو اعتماد ہے؟ بریفلی، میرے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے. دیکھیں جو بھی فیصلہ آئے گا دیکھیں فیصلہ تو سائفر کا بھی آیا ہے، اس لیے قابل اعتماد فیصلہ ہے کہ ایک شخص جس نے پوری دنیا کے سامنے سائفر لے لا کے کہا کہ میں سائفر میرے پاس ہے، سائفر میں یہ ہے، اس کو بری کر دیا گیا اور کہا کہ بدقسمتی ہے. چلیں وقت کی جو ہے نا کمی ہے، ٹائم پورا ہو گیا. سلمہ تھینک یو سو مچ. آپ کے جواب سے میں یہ سمجھاؤں کہ جی میں یہ سمجھاؤں کہ فیصلہ وہ قابل اعتماد ہے، مرضی کا ہو. دونوں طرف سے یہ بحث چلتی ہے. حافظ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں جب حق میں فیصلہ نہیں آتا تو عدالتوں پہ بھی تنقید ہوتی ہے. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں مقدمہ آپ نے عدالت میں لڑنا ہے، شواہد وہاں پہ رکھنے ہیں، جس کے شواہد مضبوط ہوں گے معزز عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے گی. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.